सुबह तक वो सिसकियों के साथ रोती रही थी। शिद्दत गरिया के बाईस आंखों में गुलाबीपन सा पैदा हो रहा था। जब कमरे के बाहर लाउंज में चहल पहल का एहसास हुआ तो वो गाल रगड़ती हुई उठी। वॉश बेसिन के सामने जाकर न जाने कितनी देर तक चेहरे और मतोरम आंखों पर पानी के छिपाके मारते हो आंखों की सुर्खी कम करने की कोशिश की। तौलिया से चेहरा रगड़ने के बाद नजरें आईने में मौजूद अपने अक्स पर जमाई। चेहरे की सुर्खी और आंखों की सूजन साफ बता रही थी कि वो काफी देर तक रोती रही है। थक कर वो बाथरूम से निकल के बेड पर आ बैठी। ज़हनी उलझन और परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा ही हुआ था। दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था, जिसे वह लाख कोशिश के बावजूद ख़त्म करने में नाकाम रही थी। ड्रेसिंग मिरर से दिल का निशान वो बेदर्दी से पहले ही मिटा चुकी थी। कुछ ही देर बाद कोमल उसके कमरे में चली आई। क्या हो रहा है दुल्हन साहिबा? लगता है मैडम अभी शर्माने की प्रैक्टिस कर रही हैं, ताकि कल हसन भाई को शर्मा शर्मा कर दिखा सके। कोमल शौक लहजे में कहती दुख से उसके बराबर आ बैठी। हानिया ने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन उसकी तरफ रुख करने से गुरेज ही पड़ता। ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया कि कहीं बात करने से पहले आंखों से आंसू ही न बह निकले। क्या हुआ हानिया? जवाब नहीं दिया तूने? इतनी खामोश क्यों हो? कोमल ने आगे को झुककर उसका चेहरा देखा, फिर चौंकी। तुम तुम रो रही हो? वो हैरत से चिल्लाई। हानिया लब काट कर रह गई उसकी बात पर। नहीं, वो बस ऐसे ही। कमज़ोर से लहजे में हानिया ने सिपाही पेश करने की कोशिश की। बी ब्रेव यार, ये वक्त तो हर लड़की पर आता है। मैं जानती हूँ पेरेंट्स को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है हम लड़कियों के लिए, लेकिन तुम तो इस हवाले से बहुत खुशकिस्मत हो हानिया कि यहीं पड़ोस में ही ब्याह कर जा रही हो। दीवार से दीवार मिली है दोनों घरों की। जब चाहो इधर आओ, जब चाहो ससुराल जाओ। अरे रोने की क्या बात है पगली? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। माँ बाप की जुदाई के ख्याल ने उसका पर्दा रख लिया था, वरना वो ऐसी हालत में ना थी इस वक्त कि किसी भी सवाल का जवाब दे सकती। अलबत्ता कोमल की बातों पर आंखें फिर से नम हो चुकी थी। कोमल ने उसे अपने साथ लगाते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। चंद लम्हों बाद हानि की हालत कदरे बेहतर हुई तो वो सीधी होकर बैठी, कुछ सोचकर कोमल की तरफ मुतवज्जह हुई। कोमल, एक काम करोगी मेरा? बड़ाई आवाज में उससे पूछा था। कोमल ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। मुझे हसन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है उससे। प्लीज़ किसी भी तरह मुलाकात अरेंज करवा दो। उसका हाथ थामे वो मिन्नत कर रही थी। कोमल ने हैरत से उसे देखा। सिर्फ एक ही तो दिन बाकी है हानि। जहाँ इतने दिन वेट किया वहाँ एक दिन और वेट कर लो। अब तो दोनों घरों में मेहमान आ चुके हैं। ऐसे में तुम दोनों का मिलना कुछ मुनासिब नहीं लगता मुझे। और फिर अपने रिश्तेदारों का तो पता ही है तुम्हें, ज़रा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। किसी की नज़र पड़ गई तो 100 बातें सुनाएंगे। कोमल ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रही हो कोमल, मेरा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, और आज ही मिलना ज़रूरी है। सिर्फ चंद मिनट के लिए, प्लीज़। और हांसी होने लगी। कोमल ने परेशानी से उसे देखा। क्या बात है हानिया, कोई मसला है क्या? किसी टेंशन में हो तुम? मुझे बताओ, हो सकता है मैं कोई हल निकाल लूँ। और अगर हल ना भी निकाल सके तो हसन भाई तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगी। कोमल उसकी हालत और उसकी बेचैनी को देखकर खुद भी परेशान सी हो गई थी। हानिया लब काटती खामोश रह गई। तुम सिर्फ ये पैगाम दे देना हसन को कि मुझे आज हर हाल में उससे मिलना है, किसी भी तरह, बस। वो कतई लहजे में कह गई। कोमल चंद लम्हे उसे देखती रही। ठीक है, कह दूंगी हसन भाई से। और मैं करती हूँ कुछ, आज रात मेहंदी के फंक्शन के बाद कोशिश करूंगी कि तुम दोनों को मिलवा सकूं। ठीक है ना? अब परेशान होना बंद करो, वरना सब सवाल जवाब करने लगेंगे तुमसे। कोमल की बात पर हानिया फक्त सर हिलाकर रह गई। सारा दिन हानिया ने बेचैनी के आलम में गुजारा। दोपहर में मेहरुनिसा ने इसे कोमल के साथ पार्लर के लिए रवाना कर दिया। शफीक साहब इन दोनों को पार्लर ड्रॉप करके खुद किसी काम के सिलसिले में चले गए। मेहंदी वगैरह लगवाकर रात 8 बजे इन दोनों की वापसी हुई। शाम तक घर में मजीद मेहमान भी आ चुके थे। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। लॉन में मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम किया गया था, जहां दूल्हा और दुल्हन के लिए फूलों से सजा झूला मौजूद था। हाने को कुछ देर आराम की गौर से इसके रूम में भेज दिया गया, लेकिन सुकून तो एक पल को मैसर न था। वो चले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चकराती रही। 9 बजे कोमल के साथ ब्यूटिशियन उसके कमरे में आई। मेहंदी का लिबास सिर तंग करने के बाद हानिया स्टॉल पर बैठी थी, जबकि ब्यूटिशियन अब अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए उसका नकोश को मजीद जज्बे नजर बनाने में मगन थी। कोमल भी एक जानब अपनी तैयारी कर रही थी। हानिया किसी संगीन मुजस्मे की मान चुपचाप बैठी थी।
آنکھیں خشک ہو چکی تھی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات کی وہ دھمکی بار بار کانوں میں گونجتی اور اس کے پورے وجود میں وحشت سرایت کر جاتی۔ بیوٹیشن میک اپ کر کے فارغ ہوئی تو ہانیہ نے سرسری سی نگاہ انہیں پر ڈالی، لیکن نگاہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن آج بیوٹیشن کے ہاتھوں نے اور کچھ شادی کے اس روپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اپنے چمکتے سراپے سے نگاہیں چرا کر ہاتھ دیکھنے لگی، جہاں مہندی کا رنگ بھی خوب گہرا آیا تھا۔ حسن بھائی کے نام کی مہندی کا رنگ بتاتا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ بیوٹیشن اپنے سامان سمیٹ کر چلی گئی تو کومل نے جھک کر اس کی مہندی دیکھی، پھر محبت سے اس کا چہرہ چھو کر مخاطب ہوئی۔ ہانیہ بمشکل مسکرا پائی۔ کومل، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ لہجے میں عجیب سی تشنگی کا احساس تھا۔ ہاں میری جان، یاد ہے، حسن بھائی سے بات بھی کر چکی ہوں میں۔ رات میں 2 بجے تک وہ آئیں گے تمہارے گھر کی ٹیرس پر۔ امید ہے تب تک سب سو چکے ہوں گے۔ مل لینا پھر ان سے۔ اب میں ذرا دیکھ لوں کہ رسم میں کتنی دیر ہے۔ کومل اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہانیہ کی نگاہیں پھر اپنے ہاتھوں پر جم گئی تھی۔ ڈول کی تھاپ اور شور و گل کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں گھر۔ ہانیہ نے لون کی جانب کھلتی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر نیچے جھانکا۔ حسن کسی شہزادے کی مانند اپنے کزنز کے حصار میں چلتا ہوا لون میں سجائے گئے جھولے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے آگے کچھ مرد حضرات ڈول کی تھاپ پر رقص کرنے میں مگن تھے۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، جبکہ ہانیہ دور سے ہی حسن کے چہرے سے جھلکتی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ بے ساختگی میں ہی اس کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگی۔ ہانیہ نے چونک کر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند لمحے بار بار جلنے بجھنے کے بعد لائٹس بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، جبکہ نیچے لان میں سب کچھ ویسے ہی روشن تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن بے سدھ۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری لائٹس ایک دم ہی خراب ہو گئی تھی جیسے۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی مخالف سمت کی کھڑکی کی جانب کچھ کھٹکا سا ہوا، ساتھ ہی پردے زور زور سے پردے ایک دم ہلنا بند ہو گئے اور بالکل کھڑکیوں کے برابر کر دیے گئے کہ باہر سے کسی کی نگاہ اندر نہ پڑ سکے۔ لان سے جو ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی اس کا راستہ بھی رک گیا۔ ہانیہ کو کسی کی کمرے میں موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ سرد موسم کے باوجود وہ پسینے سے تر چہرہ لیے خوف زدہ سی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ٹیبل لیمپ آن ہوا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ہانیہ نے دیکھا کہ بیڈ پر جو کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر گری تھی، ان کے ٹکڑے اب ہوا میں بلند ہوتے نیچے فرش پر گر رہے تھے۔ وہ خوفزدہ ہوتی اٹھ کر پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے بیڈ کے پشت سے کمر ٹکرانے پر وہ وحشت بھری نگاہوں سے ان ٹوٹی چوڑیوں کو نیچے گرتے دیکھے گئی۔ ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، منہ سے ایک لفظ تک نکال پانا محال ہو گیا تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے بیڈ پر اس کے بالکل مقابل کوئی آن بیٹھا ہے۔ وہ وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ڈر کر مزید پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن پیچھے گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کی بندیاں جو مان سے ہٹ چکی تھی، ان اندیکھے وجود نے ہاتھ بڑھا کر اس بندیا کو درست کیا۔ ہانیہ نے اذیت کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ بیڈ پر روندے منہ گرنے کے باعث بالوں کی چند لٹیں چہرے پر پھسل آئی تھی۔ وہ وجود اب ان لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ ہانیہ بے بس سی لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہی۔ البتہ آنسو بےتاب ہوتے چہرے پر پھسل گئے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ شدید تپش محسوس ہو رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ وجود جب جب اس کے نزدیک آتا تب تب اسے شدید گرمی کا احساس ہوتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی زخمی کلائی پر اس ندیدہ وجود کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختگی میں ہی ہاتھ کھینچا، لیکن اسے آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ خواہ زخم لگوایا نا کلائی پر؟ کیوں ظلم کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ سرگوشی نما آواز ابلی کی، ساتھ ہی کلائی سے بہتا خون صاف ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہونے لگا اس لمس سے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ گٹی گٹی آواز میں چلائی۔ اپنے ہاتھ سے اس نظر نہ آنے والے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن کوشش اب بھی ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے تھک کر کوشش ترک کر دی تو اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ کوشش کے باوجود بیڈ سے اٹھ کر اس سے فاصلے پر نہ ہو پائی تھی۔ کتنا دور بھاگو گی مجھ سے؟ تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں۔
جب جب میں چاہوں گا تم کسی کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی میری طرف چلی آؤ گی۔ کہا تھا نا کہ مجبور مت کرو زبردستی کرنے پر۔ پیار سے سمجھایا تھا تمہیں، لیکن نہیں مانی میری بات۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ تمہاری وجہ سے اگر تمہارا وہ کزن جان سے گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا پھر۔ سنگین لہجے میں دھمکی دی گئی تھی۔ ہانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو، بخش دو مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ مت کرو ایسے، بہت عقیدت ہے تمہارے لیے میرے دل میں۔ تمہاری کوئی بات ٹالنا بھی میرے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا میں۔ تم سے دور نہیں جا سکتا اب۔ جو راستہ یا جو شخص مجھے تم سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا اسے کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔ نہ جانی کیسے ضد تھی اس لہجے میں کہ ہانیہ خوف سے ٹھٹر کر رہ گئی۔ وہ روتی چلی گئی۔ رونا بند کرو ہانیہ، تمہارے یہ آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ مان کیوں نہیں چاہتی تم؟ تمہیں تو جن اور بھوت دیکھنے کا شوق تھا نا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر سکتا ہوں، بلکہ یہی کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ صرف ایک بار میری بات مان لو، تمہاری خاطر کچھ بھی کر گزروں گا۔ تمہارے لیے جنات کی بستی چھوڑ دوں گا۔ ہم اس انسانوں کی بستی سے کہیں دور چلے جائیں گے، کسی اور دنیا میں، جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ وہاں ہم دونوں بہت… وہ پراسرار سی آواز ابھی سنائی دے رہی تھی جب ہانیہ ضبط کھوتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ نہیں دیکھنا مجھے کوئی بھوت، نہیں جانا مجھے کسی بھوت نگری میں یا کسی اور جہاں میں۔ بھوت کو دیکھنے کی خواہش میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں تم کسی مصیبت کی طرح میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ تم کسی اور دنیا کے ہو، میں کسی اور دنیا کی۔ آگ اور مٹی کا ملاپ کسی صورت ممکن نہیں۔ تم قدرت کی بنائی گئی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی سسکیاں سنائی دے رہی تھی اس کی۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو چوڑیوں کی کھنک گونج اٹھی۔ باہر سے کسی کے ہنسنے اور بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاید لڑکیاں آنے کو رسم کے لیے لینے آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں اگر مجھے کسی کی جان لینی پڑے تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سرد و سپاٹ سی آواز ابھری اور پھر کھڑکی کے کھولنے کی آواز سنائی دی۔ چند سیکنڈز بعد کھڑکی اپنے آپ بند ہو گئی۔ کھڑکی بند ہوتے ہی دروازہ کھلا اور 3 سے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں، جن میں کومل بھی تھی۔ ہانیہ نے نامحسوس سے انداز میں اپنی زخمی کلائی دوپٹے کی اوٹ میں چھپائی۔ چلیے میڈم، باہر آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے، ایک لڑکی نے شوخی بھرے انداز میں کہا۔ وہ سب آپس میں ہی باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ تبھی ہانیہ کے روئے روئے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ کومل نے نیٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا اور گھونگھٹ نکال کر اس کا چہرہ چھپا دیا۔ پھر ایک اور دوپٹے کے سائے میں وہ سب ہانیہ کو لیے ہوئے رسم کے لیے لون کی جانے بڑھ گئی۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ باہر ہوتے شور شرابے سے اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ دل کسی سوکھے پتے کی مان لرز رہا تھا۔ تبھی اس نے کومل کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا۔ اس کی حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ بی پی بھی لو ہو رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ کومل نے اسے میڈیسن لینے کے بعد آرام کرنے کو بھی کہا، لیکن وہ اب سونے سے بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بہرحال کومل اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ 2:15 بجے تک ہنگامے سرد ہوئے تو حسن چھپتا چھپاتا کسی طرح ان کے ٹیرس تک پہنچا۔ پھر کومل کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ کومل نے پہلے باہر نکل کر راستہ صاف ہونے کی تسلی کی، پھر بغیر قدموں کی چاک پیدا کیے ہانیہ کو لے کر چھت پر چلی آئی۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس ہوں، 10 منٹ تک کر لو بات۔ کوشش کرنا جلدی نیچے آ جاؤ، کیونکہ کب کوئی جان جائے کوئی خبر نہیں۔ سرگوشی نما آواز میں ہانیہ سے کہہ کر کومل سیڑھیوں کے آغاز پر ہی رک گئی۔ ہانیہ لب کاٹتی کنفیوز سی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مہندی کا لباس بدل چکی تھی، میک اپ بھی صاف کر لیا تھا، اب بالکل سادگی کی حالت میں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تو حسن کو اوپر موجود پایا۔ چند دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا، جب وہ حسن سمجھ کر لون میں آئی تھی اور اسے اس کی مرضی کے خلاف ایس پی فورٹ لے جایا گیا تھا۔ پہلے دل چاہا واپس مڑ جائے کہ کہیں یہ بھی کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی جب حسن پلٹا اور اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑی ہے۔ قدم پیچھے لینے کے باعث وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی ہوئی سیڑھیوں سے ٹھوکریں کھاتی نیچے جاتی،
حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابھی اگر سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ حسن نے اسے اس کے غائب دماغی پر سرزنش کی، لیکن پھر ہانی کی سفید بڑھتی رنگت کو دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم اتنی ڈری سہمی ہوئی سی کیوں ہو؟ ایک دم شدید پریشانی جھلکنے لگی تھی اس کے لہجے سے۔ ہانی کے حلق میں نمکین گولا سا پھنسنے لگا۔ کچھ بولنے کی کوشش میں وقت ہکلا کر رہ گئی وہ۔ حسن نے تشویش سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب لے آیا، وہاں پڑے بینچ پر اسے بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہانی؟ کچھ بولو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر درخواست کی تھی، جبکہ نگاہیں اس کی نگاہوں میں ہی گڑی تھی، جہاں بیک وقت کئی جذبات موجود تھے: ڈر، خوف، غصہ، بے چینی، اضطراب، بے بسی اور وحشت۔ حسن، میں بہت پریشان ہوں، پلیز ہیلپ می۔ اس سچویشن سے کیسے نکلو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ رو پڑی تھی اس کے سامنے، دل کا غبار ہلکا کرنے لگی تھی۔ ہنی، ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو یار، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پھر ہی کوئی حل بتاؤں گا نا۔ حسن نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد خود پر قابو پا کر ہانیہ نے اسے ساری بات بتا دی، اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات کہہ سنائے۔ حسن سب کچھ سن کر بہت دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حسن، میرے خیال میں ہمیں فوری طور پر کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ جو بھی ہے بہت خطرناک ہے، تمہیں یا مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے اپنی سمجھ میں آنے والے واحد حل اس کے سامنے پیش کیا۔ او کم آن ہانی، بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ یہ عامل یا بابے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے، سوائے ایک ڈکوسلے کے۔ صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میں مانتا ہوں کہ جنات ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی موجودگی کی گواہی دی گئی ہے، لیکن ان کی اور ہماری دنیا میں ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو اجازت نہیں جنات کی دنیا میں جانے کی، ویسے ہی اللہ نے انہیں بھی اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں آئے۔ سب اپنی اپنی دنیا کے باسی ہیں، اور پھر اس جن زادے کو کیا پڑی ہے یوں کسی انسان پر فدا ہونے کی؟ اس کی اپنی دنیا میں جن زادیوں کا کال پڑ گیا ہے کیا؟ یہ سب تمہارا وہم ہے ہانی، صرف تمہاری امیجینیشن۔ میں نے ایک سائیکاٹرسٹ سے تمہاری ساری حالت ڈسکس کی ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ تم شاید نائٹ فوبیا کا شکار ہو۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان اندھیرا پھیلتے ہی خوف زدہ ہونے لگتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ مختلف واقعات پہ اشارے ہیں، جبکہ سب یہ صرف اس کی امیجینیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے یا جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے اسے وہی سب نظر آتا ہے۔ بھروسہ رکھو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں ہے جو مجھے یا تمہیں نقصان پہنچائے۔ بی بریو۔ حسن کی باتوں پر ہانیہ شوق لی تو رہ گئی تھی، مطلب وہ اس کے ساتھ پیش آنے والے ان تمام واقعات کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن حسن، وہ سب میری امیجینیشن نہیں تھی، میں نے خود۔ وہ ہکلاتے ہوئے اسے یقین دلانے کو کچھ کہنے جا رہی تھی جب حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں آنی، گولڈن ٹائم ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے ان فضول باتوں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ چلو مان بھی لیا کہ یہ سب تمہاری امیجینیشن نہیں، جو کچھ تم نے بتایا سب سچ ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اب یہ سب کر کے اسے کیا ملے گا؟ اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شرعی طور پر ہم میاں بیوی ہیں، کل تو صرف رخصتی کا فریضہ ادا ہونا ہے۔ بنیادی چیز نکاح تھی، اگر اسے روکنا ہی ہوتا تو اس نکاح کو روکتا۔ نکاح ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جو وہ یوں تمہیں دھمکائے گا؟ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل تک خود کو مضبوط رکھو، اس کے بعد میری محبت، میرا پیار تمہیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہ دے گا، تم صرف میرے بارے میں سوچا کرو گی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، مہندی کی رسم کے دوران تمہارے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا۔ اب یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اپنی مہندی کی دلہن کو لائیو دیکھوں گا کہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن یہاں تو دل کے سارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تم نے۔ میک اپ تو چلو صاف کر ہی دیا، مہندی کا لباس تک بدل کر آئی ہو ظالم لڑکی، وہ مصنوعی خوبصورتی سے کہہ رہا تھا۔
ہانی کے گالوں پر سرخی سی چھانے لگی، جبکہ لبوں پر شرمگی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ حسن اس کے ہاتھ تھامے اس کی مہندی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مہندی کے ڈیزائن میں چھپا کر حسن کا نام لکھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد حسن نے بلا کر اپنا نام تلاش کر ہی لیا۔ لوگ بارات کے دن دلہن کے ہاتھ کی مہندی میں اپنا نام تلاش کرتے ہیں، لیکن میں ذرا ایڈوانس ہوں، مہندی کی رات ہی یہ کام کر لیا۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ ہنستی اس کی بات پر۔ ہی رانجھا کی گفتگو اگر ختم ہو گئی ہو تو نیچے آ جائے، میں تھک گئی ہوں پہرے داری کرتے کرتے۔ کومل کی شرارتی آواز سن کر ہانیہ بو کھلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالی صاحبہ، غلط وقت پر انٹری دینا آپ نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے شاید۔ حسن بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ گیا۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی ان سب کاموں کا اور یور رومانس جاننے کا وقت نہیں آیا۔ کومل نے شرارتی نگاہیں حسن پر جماتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں، کل ہمارا بھی وقت آئے گا، دیکھ لوں گا پھر آپ لوگوں کو بھی۔ کل اگر مجھے اور میری بیوی کو ڈسٹرب کیا آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ کل کس نے دیکھا ہے جناب؟ کومل اٹھلا کر کہتی ہانیہ کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کے جانے کے بعد حسن بھی مسرور سا اپنی گھر کی جانب چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ کل کا سورج ان کو کیا دکھلانے والا ہے۔ بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ پورے گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ سب مہمان خوشیوں سے چمکتے چہرے لیے ادھر سے ادھر اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے، لیکن ایک جانب شفیق صاحب اور مہرالنساء تھی، جو کام کرتے ہوئے کونوں میں چھپ چھپ کر آنسو بھی بہا رہے تھے۔ بیٹی کو بیاہ کر باعزت طور پر اس کے فرض سے سب کا دوش ہونے کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن اتنے نازوں سے پالی گئی بیٹی کو یوں ایک ہی دن میں کسی اور کے حوالے کر دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے۔ دوسری جانب وہ تھی ہانیہ، جو اپنے کمرے میں ہی قید سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج رو رو کر اس نے آنکھیں سجا رکھی تھی۔ اس گھر میں آج اس کا آخری دن تھا۔ آج ماں باپ سے جدائی اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی۔ یہی سوچ اسے رلا رہی تھی۔ صبح ناشتے کا نام پر اس نے فقط آدھا کپ چائے پی تھی۔ اس کے بعد کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہا۔ دوپہر کا کھانا بھی یوں ہی گول کر دیا تھا اس نے۔ حسن کی سنگت کا احساس دل میں خوشیوں کے سمندر میں موزن پیدا کر رہا تھا، تو دوسری جانب اپنے ماں باپ سے بچھڑنے کا احساس دل کو تڑپا رہا تھا۔ بظاہر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل سہم سہم جا رہا تھا۔ دوپہر 3 بجے کے قریب اسے پارلر کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ آج بھی کومل ہی اس کے ساتھ تھی۔ بیوٹیشین بار بار اسے رونے سے منع کر رہی تھی کہ رونے کے باعث میک اپ کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ ضبط کیے بیٹھی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا شاید، بار بار دل گھبرانے لگتا، سر میں بھی شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ رات 9 بجے بارات کی آمد ہونی تھی اور 8:45 تک ہانیہ کو ہال میں برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ 9 بجے سے 9:30 کا وقت ہوا، پھر 10 بج گئے، لیکن بارات ابھی تک نہ آئی تھی۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو مہمان بارات کی استقبال کے لیے موجود تھے، ان میں بھی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھی کہ نہ جانے کیوں نہیں آئی بارات ابھی تک۔ شفیق صاحب بار بار رضا صاحب کو کال ملا رہے تھے، لیکن کوئی فون اٹھا ہی نہ رہا تھا۔ مہرالنساء نے بھی کئی بار بشریٰ بیگم کو فون ملایا، لیکن رزلٹ وہی رہا۔ سب بے تحاشا پریشان ہو چکے تھے۔ ہانیہ کے دل میں بھی رہ رہ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ دھیان اس جن زادے کی دھمکی کی جانب ہی تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ تقریباً 10:30 بجے رضا صاحب کی کال آئی۔ دلہے کی گاڑی کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں گاڑی کا ڈرائیور تو سر پر چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ البتہ حسن کی قسمت اچھی تھی کہ اسے چند خراشیں آئی تھی بس، لیکن سب میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ رضا صاحب نے تسلی دی تھی کہ پولیس آئی ہے اور چند فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد آدھے گھنٹے تک بارات حال پہنچ جائے گی۔ ہانیہ کو یہ بات نہیں بتائی گئی تھی، البتہ مہرالنساء کو شفیق صاحب نے مختصراً سب بتا دیا۔ بہرحال عین بارات کے دن یہ حادثہ پیش آنا کچھ اچھی بات ہرگز نہ تھی۔ کئی مہمانوں نے تو دبے لفظوں میں ہانیہ کو منحوس قرار دے دیا۔ بشریٰ بیگم نے بھی 1-2 بار رضا صاحب سے یہ بات کہی کہ وہ ہانیہ اور حسن کی شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں ہے، لیکن رضا صاحب نے بے وقت کے اس راگ پر انہیں سختی سے جھڑک کر رکھ دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی حد درجہ پریشان تھے، اوپر سے بشریٰ بیگم کی یہ فضول باتیں، دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس صورتحال نے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی انہوں نے حسن اور ہانیہ کے نام صدقہ دیا۔ 11 بجے کے قریب بارات حال پہنچی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مہمانوں کی دبی دبی سرگوشیوں سے ہانیہ قدرے چونک سی گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا؟
یہ وہ کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی فی الوقت۔ نکاح کا فریضہ تو پہلے ہی سر انجام دیا جا چکا تھا۔ ہال سے رخصتی کے بعد ہانیہ کو گھر لایا گیا اور اس کے بعد بے شمار رسموں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ شرم اور جھجک کے باعث ثانیہ ابھی تک حسن کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور دائیں رخسار پر موجود ہلکے سا زخم کے نشان پر چونکتی ضرور۔ اب وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ جن زیادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی سب باتیں دھمکی کے سوا کچھ نہیں۔ دل سے تمام ڈر اور خوف دور ہوئے تو اسے حسن کے ساتھ بننے والے اس خوبصورت رشتے کا احساس ہوا۔ دل میں جذبات بیدار ہونے لگے۔ رات کے 2 بجے جب اسے حسن کے کمرے میں پہنچایا گیا تب تھکن کے باعث اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن حسن کا انتظار کرتے ہوئے دل جذبات کا عکس اس کی مسکراہٹ سے جھلک رہا تھا۔ چہرے پر دلکش رنگ لیے وہ خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی مہک 4 سو پھیلی تھی۔ وہ آج پور سجی تھی تو صرف حسن کے لیے، اور اب اس کا دل بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حسن کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ فوراً گھونگھٹ گرا کر نظریں چکائے بیٹھ گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا، دروازہ لوک کرتا وہ دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نرم سی آواز میں سلام کیا تھا۔ ہانیہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ زبان تو گویا تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی۔ حسن کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، کہ جانتا تھا ہانیہ فوراً بات دل پر لے لیتی ہے۔ ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آج ہانیہ کے لیے نہ جانے کون کون سی باتیں سننی تھی اس نے۔ بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملا کہ یہ لڑکی اس گھر کے لیے اور حسن کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد گھر میں کبھی سکون نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو غیر تھے، ان کی باتیں تو برداشت کی جا سکتی تھی، لیکن حسن کی اپنی ماں بشریٰ بیگم نے اس کے سامنے شادی کو لے کر آج جو واویلا کیا، حسن وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ایک تو اس ایکسیڈنٹ کی ٹینشن، اوپر سے ماں کی دل دکھاتی باتیں۔ ہانیہ کے خلاف ان کے دل میں جو زہر تھا اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رضا صاحب سے پڑنے والی ڈانٹ کا غصہ بھی انہوں نے حسن پر اپنی بڑاس نکال کر ختم کیا، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں نے ان کے بیٹے کے دل کو کتنا بوجھل کر کے رکھ دیا ہے۔ بہت دیر تک جب وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا، لیکن پھر گہری سانس بھرتا ہانیہ کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ اس نے کچھ توقف کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ نے شرارت بھرے انداز میں لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا سر پیچھے کی جانب کر لیا۔ تو مطلب آج دیدار نہیں کرنے دو گی؟ حسن کے انداز پر وہ کچھ چونک سی گئی۔ اس شرارت کے بدلے وہ بھی حسن سے کسی شرارت کی توقع کر رہی تھی کہ وہ زبردستی گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حسن مزید کوشش طے کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، البتہ دل میں وسوسے سے سر اٹھانے لگے تھے۔ جاؤ ہانی، چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم بھی، اس کا چہرہ دیکھے بغیر حسن نے کہا۔ تو ہانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ کہاں تو وہ ہر وقت اپنی بیتابیوں کی داستانیں سناتا رہتا تھا، اور کہاں آج یہ سرد اور خاموش سا رویہ۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اٹھ گئی۔ بھاری برکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ حسن بیڈ پر نیم دراز سا ہو گیا۔ ہانیہ جب واش روم سے نکلی تو وہ میک اپ بھی صاف کر چکی تھی۔ سادگی بھرا وجود، سادہ سا لباس، چہرے پر سے خوشی کے رنگ بھی مان پڑ چکے تھے۔ یہاں آؤ ہانی، حسن کے پکارنے پر وہ نظریں جھکائے اس کی طرف چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھی تو حسن نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ نکالا۔ وہ گولڈ کی خوبصورت چین تھی، ساتھ منفرد اور باریک ڈیزائن کا خوبصورت سا لاکٹ۔ بغیر کچھ کہے حسن نے چین کی ہک کھول کر ہانیہ کی گردن میں چین پہنا دی۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ تمہیں الجھا رہا ہوگا، لیکن ہانی، آج جو کچھ ہوا اس کے بعد سے میں خود کو نارمل نہیں کر پا رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے حوالے سے بہت سے خواب ہوتے ہیں لڑکیوں کے، لیکن میں کیسے بتاؤں تمہیں، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے۔ سمجھ نہیں آ رہا کہ کسی کے دکھ کو بھول کر کیسے اپنی خوشیوں بھری زندگی کا آغاز کروں، وہ بے بس سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے الجھتے ہوئے پہلی بار نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن حسن کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور گال پر موجود زخم نے جسے اس کی بولتی ہی بند کر دی۔ چند لمحوں کے لیے حسن، یہ
یہ کیا ہوا آپ کو؟ وہ خلاص ہی گئی تھی حسن کے چہرے پر زخم دے کر۔ حسن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہانیہ کو اس ایکسیڈنٹ کی خبر ہوگی، وہ اس کے اس رد عمل پر چونکا، تو گویا ہانیہ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ تبھی وہ اتنی مطمئن سی بیٹھی تھی پہلے۔ حسن، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، یہ چہرے پر یہ کیسے زخم ہے حسن؟ کب ہوا یہ؟ رات کو تو آپ بالکل ٹھیک تھے، ایسا کوئی زخم نہ تھا۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی ایک دم۔ کچھ دیر پہلے دل میں جو نرم گرم جذبات ابھر رہے تھے وہ اپنی بے قدری کو روک رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہانی، ٹینشن مت لو یار، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بس ریلیکس۔ حسن اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا۔ تبھی اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کیونکہ کب ہوا ایکسیڈنٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے؟ حسن، اب تکلیف سے گزرے ہو، مجھے اس سب سے بے خبر رکھا گیا کیوں؟ وہ تڑپتی ہوئی اب حسن کی پیشانی کو چھو رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ ہانی، ریلیکس ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مزید پریشان مت کرو مجھے، صبر رکھو، سب بتا دوں گا تمہیں۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان؟ حسن، آپ پریشان ہیں؟ کیوں؟ آپ کا بڑے سے بڑے معاملات پر بھی پریشان نہیں ہوتے، پھر آج کیوں؟ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ جیسے مضبوط ہمت اور حوصلے والے شخص کو پریشان کر دیا؟ حسن کا رویہ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ اتنا بھی معمولی نہ تھا جتنا وہ کہہ رہا تھا۔ اپنی چوٹ پر پریشان نہیں ہوں میں ہانی، دکھ مجھے ڈرائیور کی موت پر ہو رہا ہے۔ نہ جانے اس کے گھر میں کیا حالات ہوں گے اس وقت، کیا گزر رہی ہوگی اس کی فیملی پر۔ وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ہانیہ چونکی تھی اس کی اس بات پر۔ ڈرائیور کی موت؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسن؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھے گئی۔ ہاں ہن، میری کار کا جو ڈرائیور تھا وہ اس ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ساری گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، ہم بھی اپنے ڈائریکشن میں جا رہے تھے حال کی جانب، لیکن پتہ نہیں کیسے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ڈرائیور کا قابو نہ رہا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ وہ بریک لگانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ اسٹیئرنگ خود بخود حرکت کرتا رہا اور ہماری گاڑی ایک ٹرک سے جا ٹکرائی۔ ڈرائیور کے سر پر شدید چوٹ آئی، جس کے بعد وہ فوراً دم توڑ گیا۔ میرا بچنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ میں خود حیران ہوں کہ اتنے برے ایکسیڈنٹ میں کیسے بچ گیا، وہ بھی کسی شدید چوٹ کے بغیر۔ لیکن موت کے اتنی قریب دیکھ کر کچھ وقت کے لیے ہی صحیح میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ منظر ابھی تک نگاہوں سے ہٹ ہی نہیں رہا۔ حسن نے دونوں ہاتھوں میں سر تھاما، جبکہ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کانوں میں دور کہیں کوئی آواز ابھر رہی تھی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سنگین لہجے میں دی گئی یہ دھمکی فقط دھمکی نہ تھی، مطلب اس نے جو کہا وہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن یہ ہانی کی خوش قسمتی تھی یا حسن کا مقدر کہ حسن بچ گیا، لیکن ڈرائیور جان سے چلا گیا۔ حسن، میں نے کہا تھا نا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، آپ نے میری بات نہیں سنی، دیکھا میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ رو دی تھی اس بار۔ حسن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ کون؟ شاید کل رات کی باتیں اس کے ذہن سے نکل چکی تھی، تبھی وہ پوچھ رہا تھا۔ وہی جن زادہ جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ہانیہ نے جیسے اسے یاد دلانا چاہا۔ حسن چند پل اسے دیکھی گیا، پھر ایک دم اس کے چہرے پر بیزاریت چھانے لگی۔ پلیز ہانی، اب تم یہ مت کہنا کہ اسی نے یہ سب کرنے کی کوشش کی۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایکسیڈنٹ ہونا اور آج کے دن ہی ہونا میری قسمت میں لکھا تھا، اور قسمت کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حسن تلخی سے گویا ہوا۔ حسن، آپ اس بات کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ کیوں جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کسی عمل سے رجوع کر کے دیکھیے، اور کچھ نہیں تو وہ آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے کوئی تعویذ تو دے گا نا۔ ہانیہ جانے کیوں بے چین سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ سب کیا درا اس جن زادے کا ہی ہے۔ ہانیہ، پلیز سٹاپ دس نانسنس۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے ان تعویذ گنڈوں پر بالکل یقین نہیں۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوئی تیسرا بندہ نہ تو ہمیں تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی تکلیف کا مداوع کر سکتا ہے۔ حسن نے اس دیوانی لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں ہراس کے لیے اسے تک رہی تھی، لیکن حسن وہ پھر کچھ کہنے جا رہی تھی جب حسن بول اٹھا، ہانی، میں پہلے ہی بہت ڈپریس ہوں، فار گاڈ سیک چھوڑ دو ان سب باتوں کو، سو جاؤ اب،
صبح پھر ایک تھکا دینے والا دن ہمارا منتظر ہے، ہاتھ اٹھا کر قطعی لہجے میں کہتا۔ حسن لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ چند لمحے پہ بس نگاہوں سے اسے دیکھنے کے بعد خود بھی ایک طرف لیٹ گئی۔ دل کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ جس حسین ترین شادی شدہ زندگی کے خواب اس نے دیکھے تھے، کیا یہ تھی شروعات اس کی زندگی کی؟ دل ٹوٹا تو آنکھوں سے بھی ساون کی جڑی لگ گئی۔ بہت دیر تک وہ چپ چاپ آنسو بہاتی رہی، جبکہ حسن اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں سے بے چین ہوتا کروٹیں بدلتا رہا۔ ولیمے کا دن پرسکون انداز میں گزر گیا۔ سب کل کے واقعے کو بھول کر مطمئن سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو اداس سی تھی۔ حسن بھی رات اس کے ساتھ اپنی بیہیویئر پر شرمندہ سا تھا۔ ولیمے کی تقریب کے بعد ان دونوں کو ہانی کے گھر لایا گیا۔ کچھ وقت باہر چچا چچی اور مہمانوں کے ساتھ گزارنے کے بعد جب وہ ہانی کے روم میں آیا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی دوپٹے کو پنوں سے آزاد کروا رہی تھی۔ حسن جب کمرے میں آیا تو ہانیہ نے دوپٹے کی آخری پن نکالی، ایک خاموش نگاہ حسن پر ڈالی اور دوپٹہ بیڈ پر رکھ دیا۔ اب وہ بالوں کا جوڑا کھولنے لگی تھی جب حسن اس کی طرف چلا آیا۔ جانتا تھا وہ ناراضی ہے۔ اتنی جلدی تھی چینج کرنے کی کہ میرے آنے کا انتظار تک نہیں کیا؟ میرے لیے سجی ہو اور مجھے ہی دیکھنے کی اجازت نہیں؟ اس کا ہاتھ تھام کر پرنس اتارنے سے روکا اور اس کے پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر آئینے میں اپنے پیچھے موجود حسن کو دیکھا۔ اس کی نظریں شکوہ کنا تھی، جس سے حسن کی شرمندگی میں مزید اضافہ ہوا۔ "I'm sorry." اس کے قریب ہو کر ایک بازو اس کی کمر میں حمایل کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی۔ ہانیہ لب کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ہی نظریں بھی جھکا لی۔ "Can I help you?" دوبارہ پرنس کی طرف بڑھتا اس کا ہاتھ تھام کر اس سے سوال پوچھا۔ ساتھ ہی وہ خود پرنس اتارنے لگا۔ ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ "بہت خوبصورت لگ رہی تھی تم آج۔ روب تو کل بھی آیا تھا تم پر، لیکن آج تو شہزادیوں کو بھی مات دے دی تم نے." لہجے میں ڈھیروں جذبات سجائے حسن کی نگاہیں اس کی لمبی خوبصورت سراہی دار گردن پر ٹکی تھی، جو جوڑے کے باعث مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا فائدہ اس تعریف کا؟ جب کرنی چاہیے تھی تب تو کی نہیں۔ وہ جس نے خاموش رہنے کا وعدہ کیا تھا خود سے، وہ شکوہ کر ہی گئی تھی آخر۔ حسن ہنس دیا اس کی بات پر۔ "کوئی بات نہیں سویٹ ہارٹ، تم یہ سمجھ لو آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے اور آج ہی سب تعریفیں وصول کرنے کا حق ہے تمہارا." شرارت سے آنکھ دبا کر کہا گیا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ مزید ہمت نہ رہی تھی اس کی طرف دیکھنے کی۔ حسن نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، محبت بھری نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں۔ "سوری یار کل کے لیے۔ کل میں ڈپریشن کا شکار تھا، اسی لیے بس اتنا اچھا اور قیمتی وقت مس کر لیا میں نے اپنی لائف کا." اس کے دائیں کان کے جھمکے کو انگلی سے چھوتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ اس بار بھی خاموش ہی رہی۔ "ویسے یہ کمرہ ادھورا سا ہے، مطلب سجا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا روم تو ابھی بھی ڈیکوریٹڈ ہے۔ کیا خیال ہے وہاں چلے؟ فرسٹ نائٹ نہ صحیح، سیکنڈ نائٹ تو وہاں منا سکتے ہیں نا ہم؟" وہ ابھی بھی شرارت سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے گفتگو سے بھرپور نگاہیں لیے اسے گھورا، چہرے کے زاویے بھی بگاڑے۔ حسن پھر سے ہنسنے لگا۔ "اچھا اچھا ایسے گھورو تو مت، مذاق کر رہا تھا میں۔ کل کی رات جیسی بھی گزری سے بھول جاؤ، لیکن ہم اپنی اس نئی زندگی اور اس نئے رشتے کا آغاز ہمارے کمرے سے ہی کریں گے، تاکہ وہاں ان انمول لمحات کی بہت سی یادیں ہوں ہمارے پاس۔ اور رہی بات تمہاری تعریف میں کنجوسی کی، تو فکر مت کرو، کل کی رات تمہاری تعریفوں کے پل باندھنے کو ہی مختص کر رکھی ہے میں نے، اور اس کے بعد تم کبھی ڈیمانڈ نہیں کرو گی اپنی تعریفیں کروانے کی." وہ پھر سے شرارت پر آمادہ ہوا۔ ہانیہ جو اس کی باتوں میں خوبصورت لہجے میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی آخری بات پر نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور جب بات سمجھ آئی تو ڈھیر ساری شرم نے اسے آن گھیرا۔ "بہت برے ہیں آپ حسن." اس کے سینے پر مکہ رسید کرتے ہوئے کہا گیا تھا۔ رشتے کی نوعیت بدلتے ہی وہ حسن کو تم سے آپ کہنے لگی تھی، اور حسن کو یہ تبدیلی اچھی لگی تھی۔ "اچھا ہوں یا برا، لیکن اب تو صرف تمہارا ہوں، مکمل طور پر تمہارا، اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا، بس مجھ پر یقین رکھنا." حسن نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے طمانینت سے آنکھیں موند لی، جبکہ دور کہیں کھڑکی کے اس پار دو سرخ رنگ نگاہوں نے انہیں اپنے حصار میں لیا تھا۔ نفرت سے، غصے سے، اذیت سے بھرپور آنکھیں۔